शौहर के 3 हिस्सों पर बोसा देने वाली औरतें कान खोल कर सुन लें, तबाही उनका मुकद्दर बनने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी बहनों, आज का बयान कोई आम बयान नहीं, ये बयान बहुत ही खास होने वाला है। आज के बयान में मैं आपको बताऊंगी कि जो औरतें अपने शौहर के 3 हिस्सों पर बोसा नहीं देती, वो कान खोल कर सुन लें, तबाही उनका मुकद्दर बनने वाली है। वो जल्द अज जल्द तलाक की पर्ची हाथ में पकड़ने वाली हैं, क्योंकि जब रिश्ते में मोहब्बत के इजहार में कमी आ जाती है तो दिलों में खामोश फैसले पैदा हो जाते हैं, और यही फासले आहिस्ता आहिस्ता घर की बुनियादों को हिला देते हैं। मेरी प्यारी बहनों, अगर आज का बयान आपने गौर से ना सुना तो सारी जिंदगी के लिए पछताती रहोगी, क्योंकि जब जिंदगी तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, जब घर बिखर जाएगा, तब तुम्हें मेरी बातें समझ में आएंगी, फिर तुम्हें मेरी बातें याद आएंगी, मगर उस वक़्त का याद आना किसी दर्द की दवा नहीं बनेगा। उस वक़्त हाथ से निकल चुका होगा। मेरी प्यारी बहनों, आप सोच रही होंगी कि आखिर मर्द की वो कौन सी 3 चीजें हैं या वो कौन से 3 हिस्से हैं जिनको बोसा देने से, जिनको चूमने से अल्लाह की रहमत उतरती है, रिज़्क़ की बारिश बरसती है और घरों में बेबहा सुकून आता है, दौलत आती है, पैसा आता है। और आप ये भी सुनकर चौंक गई होंगी कि जो औरतें ये काम नहीं करती, मतलब ये कि शौहर के वो 3 खास हिस्से नहीं चूमती, वो हमेशा के लिए परेशान रहती हैं, हमेशा रोती रहती हैं, तबाही उनका मुकद्दर बन जाती है, क्योंकि एक औरत के लिए शौहर की नाफरमानी खैर नहीं लाती। उनका घर आहिस्ता आहिस्ता तबाही की तरफ बढ़ने लगता है, दिलों में बेचैनी आ जाती है, और ऐसी औरतें जहां कहीं भी जाती हैं मुसीबतों की दलदल में फंसी रहती हैं, परेशानियां उनका पीछा नहीं छोड़ती और सुकून उनसे रूठ जाता है। मेरी प्यारी बहनों, आप ये भी सोच रही होंगी कि आखिर शौहर की वो कौन सी 3 चीजें हैं जिन पर बोसा देने से या जिन पर अमल करने से जिंदगी संवर जाती है और जिनसे गफलत बरतने से जिंदगी बिखर जाती है, कचरा कचरा हो जाती है। मेरी प्यारी बहनों, ये सब कुछ बताने से पहले पहले मैं आपको एक गहरी मालूमात देना चाहती, ताकि आपका वक़्त ज़ाया ना हो और आप मेरा बयान सुनने के लिए आई हैं तो कुछ ना कुछ हासिल करके ही जाएं। आपने अपना कीमती वक़्त निकाला है मेरी बातें सुनने के लिए, तो मैं कहती हूँ कि कुछ ऐसी बातें सुनकर जाएं जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दें, जो आपकी ज़िंदगी में काम भी आएं और आपका वक़्त ज़ाया ना हो। मेरी प्यारी बहनों, आपने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का नाम तो सुना होगा। क्या आप जानती हैं कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम कौन थे? हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम इस कदर शदीद बीमारी में मुब्तला हुए कि कोई भी उनके करीब आने को तैयार न था। हर तरफ आजमाइश थी, दुख थे, तकलीफें थी और बिल्कुल तन्हाई थी, मगर एक ऐसी हस्ती थी जो हर हाल में उनके साथ खड़ी रही, और वो थी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी। मेरी प्यारी बहनों, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी जो रोजाना अपने शौहर के 3 हिस्सों पर बोसा देती थी, यानी 3 जगहों पर मोहब्बत और वफादारी का इजहार करती थी, बीमारी, बदबू और तकलीफ के बावजूद भी अपने शौहर की 3 जगहों पर बोसा देती थी, उनको चूमती थी, अपनी आंखों से लगाती थी, और इन्हीं 3 अमलों की वजह से अल्लाह ताला ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी को ये इनाम दिया कि उसकी हर दुआ कबूल फरमाई। मेरी प्यारी बहनों, शौहर की 3 चीजों पर बोसा देने से इनाम ये मिला कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी ने जब शौहर को इतना ज्यादा प्यार दिया तो इनको इनाम क्या मिला?
جب حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی نے شوہر کی شفا یابی کے لیے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ایوب کی بیوی کی دعا کو قبول فرمایا، فوراً قبولیت کا شرف دیا اور حضرت ایوب علیہ السلام کو مکمل شفا عطا کی، مکمل صحت یابی عطا کی۔ پھر بیوی نے دعا کی، یا اللہ ہمارے پاس جو مال دولت اور نعمتیں پہلے تھیں وہ بھی ہمیں دوبارہ عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی قبول فرمائی اور جو کچھ چھن چکا تھا سب کچھ واپس عطا کر دیا۔ میری پیاری بہنوں، یہ سب کچھ صرف اس وجہ سے ہوا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی حضرت ایوب علیہ السلام کے 3 حصوں پر روزانہ بوسہ دیتی تھی، اور یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند تھا، کیونکہ ایسا عمل پہلے کسی نے نہیں کیا تھا۔ میری پیاری بہنوں، اب شوہر کی وہ 3 چیزیں بتانے سے پہلے ذرا چلتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی طرف، تاکہ بات اور زیادہ واضح ہو جائے اور دل پر اثر کر جائے۔ کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ اپنے شوہر کے 3 حصوں پر بوسہ نہیں دیتی، یعنی محبت، وفاداری اور قربت کا وہ اظہار نہیں کرتی تھی جو ایک بیوی کو کرنا چاہیے، ہر حال میں کرنا چاہیے۔ میری پیاری بہنوں، شوہر کی 3 چیزوں کو نہ چومنے کی وجہ سے، بوسہ نہ دینے کی وجہ سے، وفاداری نہ نبھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے سزا یہ دی کہ وہ جہنم میں ڈال دی۔ ایک نبی کی بیوی، وہ ایک نبی کی بیوی تھی، مگر نسبت نے نہیں، عمل نے فیصلہ کیا۔ اب ذرا غور کریں، شوہر کی 3 چیزوں پر بوسہ دینے کی وجہ سے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام دیا کہ اس کی ہر ایک دعا قبول فرمائی گئی، شفا بھی ملی، دولت بھی لوٹ آئی اور عزت بھی عطا ہوئی۔ اور دوسری طرف شوہر کی 3 چیزوں پر بوسہ نہ دینے کی وجہ سے، محبت اور وفاداری کا اظہار نہ کرنے کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کو اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی سزا دی، اتنی بڑی سزا کہ ایک نبی کی بیوی ہونے کے باوجود اتنے بھیانک انجام تک پہنچی۔ میری پیاری بہنوں، اگر میں فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کی بات کروں تو حضرت آسیہ بھی اپنے شوہر کی 3 چیزوں پر روزانہ بوسہ دیتی، 3 حصوں پر ضرور بوسہ دیتی تھی، ضرور چومتی تھی، ضرور آنکھوں سے لگاتی تھی، یہ سب جانتے ہوئے بھی کہ اس کا شوہر فرعون ایک کافر ہے، مگر اس کے باوجود بیوی ہونے کا فریضہ نبھاتے ہوئے اس نے شوہر کے تمام حقوق ادا کیے، محبت اور وفاداری کا اظہار کیا، اور انہی 3 نیک اعمال کی وجہ سے اللہ نے آسیہ کو ایسا مقام عطا فرمایا کہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ زمین پر بیٹھی ہوتی تھی مگر ان کا تذکرہ عرش بری پر ہوا کرتا تھا، کیونکہ اللہ کے نزدیک نیت اور عمل کی قدر ہوتی، حالات اور نام کی نہیں۔ میری پیاری بہنوں، اب آپ جان چکی ہوں گی کہ جو عورتیں شوہر کی 3 خاص چیزوں پر بوسہ دیتی ہیں وہ دنیا میں بھی کامیاب رہتی ہیں اور آخرت میں بھی سرخرو ہوتی ہیں، اور جو عورتیں شوہر کے 3 حصوں پر بوسہ نہیں دیتی وہ دل کی دوریوں میں الجھ جاتی ہیں، ہر وقت روتی رہتی ہیں، پریشان حال رہتی ہیں، اور تباہی آہستہ آہستہ ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، آپ نے غور کیا ہوگا کہ ہر محلے میں، آپ کے محلے میں یا پھر کسی بھی گلی کا کوئی محلہ ہو، اس محلے میں ایک گھر ایسا ضرور ہوتا ہے، صرف ایک گھر ایسا ضرور ہوتا ہے جہاں ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا ہے۔ کوئی بھی محلہ ہو، ایک گھر وہاں ضرور ایسا ہوگا جس گھر کے اندر ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا ہے، میاں بیوی کے درمیان شدید اختلافات چل رہے ہوتے ہیں، گھر کا سکون برباد ہو چکا ہوتا ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ بیوی شوہر کے دل تک پہنچنے کا راستہ بند کر دیتی۔ میری پیاری بہنوں، اب بات کرتے ہیں کہ آخر شوہر کی وہ 3 چیزیں کون سی ہیں جن کو بوسہ دینے سے عورت کی زندگی بدل جاتی ہے، گھر میں خوشیاں آتی ہیں، رحمت کے فرشتے اترتے ہیں، اور جن کو نہ چومنے کی وجہ سے، یعنی شوہر کے 3 حصوں کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے گھر جلد ہی جلد تباہی کی طرف چلا جاتا۔ میری پیاری بہنوں، ان 3 حصوں میں سب سے پہلا حصہ ہے
شوہر کے ہاتھ، جی ہاں وہ ہاتھ جو ایک بیوی کے لیے پورا دن خاک چھانتے ہیں، روزی روٹی کماتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، ایک شوہر صبح سے لے کر شام تک محنت مزدوری کرتا ہے، وزنی بوریوں کو کندھوں پر اٹھاتا ہے، دھوپ میں جلتا ہے، مٹی میں بیٹھتا ہے، صرف اس سوچ کے ساتھ کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے مگر میری بیوی کو روٹی کا ٹکڑا ضرور مل جائے۔ مگر جب یہی شوہر شام کو گھر آتا ہے، پورا دن خاک چھانتا ہے، دھوپ ہو بارش ہو جیسا بھی موسم ہو، اس نے کام کرنا ہی کرنا ہے۔ جب اتنی زیادہ محنت اور مشقت کرنے کے بعد گھر آتا ہے تو آگے اس کا حوصلہ بڑھانے کی بجائے، اس کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے، بیوی اس کو کوئی ایسا جملہ بول دیتی ہے جس سے شوہر کی تھکاوٹ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، دل بجھ جاتا ہے اور محبت خاموش ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا ایسی عورت جلد تباہی کی طرف چلی جاتی ہے۔ یہ وہ عورت ہوتی ہے جس پر اللہ ناراض ہو جاتا ہے اور رحمت کے فرشتے اس پر افسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ اور میری پیاری بہنوں، جو عورتیں محنت کرنے والے، مزدوری کرنے والے شوہروں کے ہاتھ چومتی ہیں، وہ یہ ثابت کرتی ہیں، یہ اعلان کرتی ہیں کہ دیکھو میں گنہگار ضرور ہو سکتی ہوں مگر شوہر کی نافرمانی کرنے والی ہرگز نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہر ایک گناہ کی معافی ہے، اللہ کے ہاں ہر گناہ کی معافی ہے مگر شوہر کی ناشکری کرنے کی کوئی معافی نہیں ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہاں پر میں تمہیں ایک مختصر سا واقعہ سناتی ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک اللہ والے کا کسی قبرستان سے گزر ہوا تو اس نے ایک قبر کے اندر سے چیخنے کی آواز سنی۔ یہ آواز اس قدر خوفناک تھی کہ جو بھی سنتا ڈر اور خوف کے مارے وہاں سے بھاگ جاتا، مگر اللہ والے نے ہمت کی، قبرستان کے اندر قدم رکھا اور اسی قبر کے سرہانے پہنچ گئے جس قبر کے اندر سے چیخنے، رونے اور دل دہلا دینے والی آوازیں آ رہی۔ اللہ والے نے قبر کے ارد گرد دیکھا، ہر طرف نظر دوڑائی، پھر نظر پڑی ایک پتھر پر جو قبر کے اوپر رکھا ہوا تھا اور اس پتھر پر لکھا تھا کہ شوہر کی ناشکری کرنے والی عورت کا انجام یہی ہوتا ہے۔ یہ پڑھ کر اللہ والا چونک گیا، سوچنے لگا کہ قبر کی تختی پر تو مرنے والے کا نام لکھا جاتا ہے مگر یہ کس طرح کی عورت ہے جس کی قبر کی تختی پر یہ جملہ لکھا ہوا ہے؟ تو خیر اسی پتھر پر مرنے والی کا پتہ بھی درج تھا، جہاں یہ جملہ لکھا تھا تو وہاں اس کا پتہ بھی درج تھا۔ اللہ والے نے حقیقت جاننے کے لیے اسی پتے کا رخ کیا، چلتے چلتے ایک بستی میں جا پہنچا جس کی بیوی کی وہ جو ہے قبر کے اندر سے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اللہ والے نے اس عورت کے شوہر سے پوچھا کہ آخر تمہاری بیوی کی قبر کی تختی پر یہ جملہ کیوں لکھا ہے کہ شوہر کی ناشکری کرنے والی عورت کا انجام یہی ہوتا ہے؟ یہ سن کر اس شخص نے کہا، اے اللہ والے، بے شک وہ میری بیوی تھی مگر وہ ایک ظالم عورت تھی، میں پورا دن اس کے لیے خاک چھانتا تھا، روزی روٹی کماتا تھا، وزنی بھاری بوریاں کندھوں پر اٹھاتا تھا، مگر جب شام کے وقت گھر لوٹ کر آتا تو وہ میرا استقبال کرنے اور میرا شکر ادا کرنے کی بجائے وہ کوئی ایسے جملے بول دیتی جن سے میری تکلیف اور تھکاوٹ اور زیادہ بڑھ جاتی۔ میں ساری رات روتا، تنہائی میں بیٹھتا، اللہ سے شکوے اور فریاد کرتا، لیکن میری کسی نے نہ سنی۔ وقت گزرتا گیا، آخر کار میری بیوی بیمار ہو گئی اور بیماری نے اسے موت کے منہ میں ڈال دیا۔ جب ہم نے غسل اور کفن کے بعد میت کو قبر میں اتارا تو لوگوں نے دیکھا کہ قبر کے اندر کیڑے مکوڑے، بچھو، سانپ اور پتہ نہیں کتنے زہریلے کیڑے تھے، اور جیسے ہی میت پر مٹی ڈالی گئی تو ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ اسی لمحے سے چیخیں شروع ہو گئیں۔ اے اللہ والے، آج 10 سال گزر چکے ہیں مگر وہ خوفناک آوازیں ختم نہیں ہوئیں، اور میں نے اس کی قبر کی تختی پر خود لکھوایا کہ جو عورت شوہر کی ناشکری کرے گی اس کا انجام یہی ہوگا۔ میری پیاری بہنوں، مطلب یہ ہوا کہ جو عورت شوہر کے تھکے ہارے ہاتھوں کو چومتی ہے، اس کی شکر گزاری کرتی ہے، اس کا شکریہ ادا کرتی ہے، ایسی عورت پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اس عورت کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جو عورتیں
تھکے ہارے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں، اس کے ہاتھ نہیں چومتی، اس کے درد کو نہیں سمجھتی، ان کا انجام دنیا میں بھی بھیانک ہوتا ہے اور آخرت میں بھی بھیانک ہوتا ہے۔ یہ تو ہو گئی پہلی چیز۔ اب بات کرتے ہیں دوسری چیز کی، اور وہ ہے بیماری کے وقت شوہر کے سرہانے بیٹھے رہنا اور شوہر کی پیشانی چوم کر یہ کہنا، اے میرے سردار تو پریشان نہ ہو، میں تجھے کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ میرے سردار جب تک میں تیرے ساتھ ہوں تجھے کسی کی فکر کیوں ہے، تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟ میری پیاری بہنوں، جب ایک عورت شوہر کی بیماری کے لمحوں میں اس کے پاس بیٹھتی ہے، اس کے پسینے کو صاف کرتی ہے، اس کے درد کو اپنا درد سمجھتی ہے اور اس کی پیشانی پر بوسہ دے کر یہ جملہ بولتی ہے کہ میرے ہوتے ہوئے تجھے کچھ نہیں ہوگا، تو یہ الفاظ شوہر کے جسم سے زیادہ اس کے دل کو شفا دیتے ہیں۔ فرمایا جب ایک عورت شوہر کی بیماری کے وقت شوہر کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے اس کے ساتھ بیٹھ کر یہ جملے بولتی ہے کہ اے میرے سردار میں تجھے کچھ نہیں ہونے دوں گی، تو وہ عورت جنت کی حور سے بھی زیادہ افضل ہو جاتی ہے۔ وہ عورت بیٹھی زمین پر ہوتی ہے مگر اس کا تذکرہ عرش پر ہو رہا ہوتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، اب آپ ذرا معاشرے پر غور کیجئے۔ آج کتنی عورتیں ہیں جو شوہر کے ہوتے ہوئے غیر محرم مردوں سے دوستیاں لگاتی ہیں، یاری لگاتی ہیں، موبائل کی سکرین کے پیچھے ہنسی مذاق کرتی ہیں اور پھر دوسروں کی باتوں میں آ کر اپنے ہی شوہر کو غلط سمجھنے لگتی، بات بات پر شک کرتی ہیں، الزام لگاتی ہیں اور تلخ جملے شروع کر دیتی ہیں، اور آہستہ آہستہ گھر کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہی وہ کڑوی حقیقت ہے جو ہمارے گھروں کو اندر سے کھا رہی ہے۔ غیر محرم کی ایک میٹھی بات شوہر کی ساری محنت بھلا دیتی ہے، باہر کی تعریف دل کو بہکا دیتی ہے، اور عورت یہ بھول جاتی ہے کہ جس مرد نے اس کے لیے دن رات محنت کی وہی آج اس کی نظر میں بے وقت بنا دیا جاتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، جب عورت باہر کے لوگوں کی باتوں کو سچ اور شوہر کے احسانات کو بے معنی سمجھنے لگے تو پھر گھر میں محبت کیسے بچ سکتی ہے، بچوں کے دل کیسے محفوظ رہیں گے اور رحمت کے فرشتے وہاں کیسے اتریں؟ اسی لیے آج بہت سے گھروں میں لڑائی جھگڑا ہے، دلوں میں نفرت ہے اور رشتوں میں اعتماد ٹوٹ چکا ہے، کیونکہ غیر محرم کی قربت نے شوہر اور بیوی کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی ہے۔ میری پیاری بہنوں، یاد رکھو، جو عورت اپنے شوہر کے ساتھ وفا کرتی ہے وہی عورت عزت پاتی ہے، اور جو عورت دوسروں کی باتوں میں آ کر اپنے شوہر کے خلاف ہو جائے وہ اپنے ہاتھوں سے اپنا گھر جلا دیتی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ تو ہو گئی دوسری چیز۔ اب بات کرتے ہیں تیسری چیز کی، اور وہ تیسری چیز ہے شوہر کا مال۔ میری پیاری بہنوں، جو عورت شوہر کی غیر موجودگی میں شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہے، امانت سمجھ کر اسے سنبھالتی ہے، فضول خرچی سے بچتی ہے اور ایک ایک کر کے پیسے کی قدر کرتی ہے، ایسی عورتوں کے بارے میں اللہ کا فرمان یہ ہے کہ نیک عورتیں وہ ہوتی ہیں جو شوہر کی عدم موجودگی میں، یعنی شوہر کی غیر موجودگی میں اللہ کے حکم کے مطابق امانتوں کی حفاظت کرتی ہیں، یعنی مال بھی محفوظ رکھتی ہیں اور اپنی عزت بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عورت شوہر کے پیسے کو اپنی عیاشی کا ذریعہ نہیں بناتی بلکہ ذمہ داری سمجھ کر خرچ کرتی ہے، اللہ اس کے گھر میں برکت ڈال دیتا ہے، رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے اور سکون خود بخود اترنے لگتا ہے۔ اور میری پیاری بہنوں، جو عورت شوہر کی غیر موجودگی میں شوہر کے مال کی حفاظت نہیں کرتی، فضول خرچی کرتی ہے، امانت میں خیانت کرتی ہے اور شوہر کی عزت کو بھی حفاظت نہیں کرتی، ایسی عورت کے بارے میں اللہ کا فرمان بہت سخت ہے۔ اللہ فرماتا ہے خیانت کرنے والے اللہ کو پسند نہیں، اور جو امانت میں خیانت کرے وہ اللہ کی ناراضی کو دعوت دیتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہی وہ عورتیں ہوتی ہیں جن کے گھروں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، رزق تنگ ہو جاتا ہے، دلوں میں بے چینی آ جاتی ہے اور شوہر کا اعتماد
ٹوٹ جاتا ہے، پھر یہی ٹوٹا ہوا اعتماد گھر کو اندر سے کھا جاتا ہے۔ اس لیے یاد رکھو، شوہر کا اعمال امانت ہے، اس کی عزت ذمہ داری ہے، اور جو عورت اس تیسری چیز کا حق ادا کر لیتی ہے وہ دنیا میں بھی سرخرو ہوتی ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتی ہے۔ اب میں اپنے اسلامی بھائیوں کے ساتھ مخاطب ہوں اور کہنا چاہتی ہوں کہ اے میرے بھائیوں، اگر تمہاری بیوی تمہاری ان تین چیزوں کا خیال نہیں رکھتی تو سمجھ لیجئے وہ تمہاری خیر خواہ بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ جو عورت شوہر کی بیماری میں اس کے سرہانے بیٹھنے کی بجائے اسے اکیلا چھوڑ دے، اس کے درد کو محسوس نہ کرے، اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھنے کی بجائے فون میں مصروف رہے، وہ دل سے تمہارے ساتھ نہیں ہوتی۔ ایسی عورت کو یا تو حکمت اور نرمی سے سمجھاؤ، اسے احساس دلاؤ کہ رشتہ قربانی مانگتا ہے، اور اگر پھر بھی اس کا رویہ نہ بدلے تو عقل سے کام لو، جذبات سے نہیں۔ اور دوسری بات، جو عورت شوہر کی ناشکری کرتی ہے، اس کی محنت کو کم سمجھتی ہے، اس کے تھکے ہوئے ہاتھوں کی قدر نہیں کرتی، وہ عورت خود بخود تباہی کی طرف بڑھتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ناشکری کو پسند نہیں کرتا۔ ایسی عورت پر دل تنگ ہو جاتے ہیں اور وہاں سے برکت اٹھ جاتی ہے اور سکون رخصت ہو جاتا ہے۔ اور تیسری بات، جو عورت شوہر کے مال کی حفاظت نہیں کرتی، فضول خرچی کرتی ہے، اجازت کے بغیر پیسہ اڑاتی ہے، حساب دینے سے کتراتی ہے، وہ عورت اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے گھر کی جڑیں کمزور کر دیتی ہے۔ پھر غربت دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، جھگڑے بڑھتے جاتے ہیں، اعتماد ٹوٹتا ہے اور انجام خسارہ ہی خسارہ ہوتا ہے، نقصان ہی نقصان ہوتا ہے۔ اے میرے بھائیوں، یاد رکھو، بیوی کو دشمن نہ بناؤ مگر آنکھیں بند بھی نہ رکھو۔ نصیحت کرو، مثال بنو، خود عدل کرو، محبت کے ساتھ حدیں قائم کرو، کیونکہ جب مرد مضبوط اور باکردار ہوتا ہے تو گھر محفوظ رہتا ہے، اور جب عورت ذمہ دار اور شکر گزار ہوتی ہے تو گھر جنت بن جاتا ہے۔ اس لیے دونوں کو اپنا اپنا حصہ نبھانا ہوگا، ورنہ نقصان دونوں کا ہوگا، بیوی کا بھی اور شوہر کا بھی۔ تو پیاری بہنوں، امید یہی ہے کہ آج کے بیان نے آپ کو بہت کچھ سکھا دیا ہے اور یقیناً آپ کا قیمتی وقت ضائع نہیں ہوا۔ تو میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو سلامتی والا بنائے، ہمارے گھروں میں برکت دے، ہمارے رشتوں میں برکت دے، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طرح نبھانے والا بنائے، شوہر کو بیوی کی قدر کرنے والا اور بیوی کو شوہر کی قدر کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔